बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से निकलते हुए सहाफ़ियों में के साथ गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें ये लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो कोई मकबूजा इलाका है, फ़लस्तीन है या मकबूजा कश्मीर है, बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है। पुलिस ने वैसे भी 2 दिन पहले से क्रैकडाउन शुरू किया हुआ था, अगर आपके ये नॉलेज में हो, बल्कि नॉलेज में तो आपके यकीनन होगा। अगर आप ARY देखते हैं तो फिर उसने बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की। पिछले हफ्ते सैटरडे, एक तो आज हफ्ता है ना, एक पिछला हफ्ता जो था, ये इस्लामाबाद में इमरान खान साहब गए थे और वहाँ पर जो फितना फसाद हुआ था, जो जिन लोगों ने किया था उन लोगों को पकड़ लिया गया था। मैंने आपसे ये वाली गुजारिश की थी कि जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, वैसे तो उसका क्लेम था कि 60 के करीब लोग गिरफ्तार थे, लेकिन वो 250 के करीब थे। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई, उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसने वो ब्राइब करके या पैसे दे के उनको यहाँ पर लाए थे। मुख्तलिफ़ किस्म की ब्राइब्स हो सकती है। तो एक ये वाला मामला था। इस वाक़े के बाद फैसला ये हुआ, वफाक ने, फेडरल गवर्नमेंट ने किया कि जी कि कोई भी दूसरे सूबे का वज़ीर आला, ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान का या आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जब किसी और दूसरे मुल्क के हिस्से में जाएंगे तो वो अपनी सिक्योरिटी साथ मूव नहीं कर सकेंगे। उनको जो उनकी डेस्टिनेशन होगी या जहाँ से उन्होंने गुजरना है, उनको जो सिक्योरिटी दी जाएगी वो मुतलका सूबा देगा सिक्योरिटी। इसके पीछे जो वजह है वो आपके नॉलेज में है कि वजह क्या है, कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला थे वो यहाँ पर अपने गार्ड्स के समेत आए हुए थे, और एक खदशा पैदा हो गया था कि शायद वो पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर वो उनका आपस में हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है, जिसको IG पंजाब ने बड़े बड़े ज़ोरदार तरीके से मुस्तरद किया था। तो इमरान खान साहब जो थे, मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूँ। उन्होंने जो गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी 1600 बंदा जो है वो गिरफ्तार है। पहले उन्होंने कहा 1000 बंदा गिरफ्तार है हमारा। क्रैकडाउन के नतीजे में मेरी इतला के मुताबिक 250 उधर से पकड़ा गया था इस्लामाबाद में, और तकरीबन 2000 के करीब बंदा जो है वो गिरफ्तार है। अब ये बंदा कौन सा है, अब ये एक सवाल पैदा होता है। और इमरान खान साहब को तकलीफ जो असल में है वो क्या इन आदमियों की है, या इनमें से भी कुछ चंद एक जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जो इन गिरफ्तार लोगों में से हैं 2, 4, 5, उन लोगों की गिरफ्तारी उनको असल तकलीफ दे रही है। और ये आयशा भुट्टा कौन है, और ये जबरान अलियास साहब कौन है? तो ये सर, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानदही करती हैं कि इमरान खान साहब की जमात और इमरान खान साहब का एजेंडा एक सादा सियासी जमात नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान में सियासत करना, हुकूमत करना, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना, ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपने मीडिया सेल का, डिजिटल मीडिया सेल का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में, शिकागो में बनाया हुआ है, और जबरान अलियास साहब हमारी इतला के मुताबिक वो उसके सरबराह हैं। और ये जब वो वज़ीर आज़म थे तब उन्होंने, यानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, सोशल मीडिया सेल है, और उसका जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका में है, और वो जो 200-300 बंदा उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है, आप गेस करें कि उनमें से ज़्यादा नेशनल किस मुल्क के हैं? सर, उनमें से ज़्यादा अक्सरियत जो है या ज़्यादा तादाद जो है वो इंडियन नेशनल्स हैं। हिंदू, मतलब हिंदू तो खैर नहीं कहना चाहिए, हिंदू तो पाकिस्तानी भी हैं, हमारे भाई हैं, इंडियन नेशनल हैं यूं कह लें। और एक इंडियन नेशनल हो सकता है वो रा के अंडर कवर एजेंट्स हों, और या हो सकता है कि वो बैठ के वहां पर जो भी पर्पस सर्व कर रहे हैं, इंडियंस का पर्पस सर्व हो रहा है। और मैं इस वो जो है इसमें डिटेल में अभी फिल वक्त नहीं जाना चाह रहा कि इंडिया के क्या, जाहिर है कि इंडिया का जो भी एजेंडा होगा वो पाकिस्तान में वो कोई दूध की नहरें बहाने वाला तो नहीं होगा। किसी भी जो इस तरह का, इवन आपके बड़े अच्छे हमसाया हों, तल्लकात हों, तो भी इंसानी फितरत है कि आपकी कोशिश होती है कि इस एदा काम साढ़े तो नीवा ही रहे है जी, यदि कुर्सी साढ़े तो जरा थले रहे। ये एक इंसानी नफ्सियात है। तो अमेरिका में आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया सेल हो, उसका जो सरबराह है वो अमेरिकन नेशनल हो, और उस मीडिया सेल में जो 200-300 लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंडियन नेशनल हों,
تو پھر وہ بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کو اسی طرح ہی ٹارگٹ کرے گا، پاکستان کو اسی طرح ہی ٹارگٹ کرے گا۔ اور پھر مطلب یہ عائشہ بھٹا، میں ابھی عائشہ بھٹا جو ہیں وہ ابھی آزاد پنچھی ہیں، میں اس طرف نہیں آنا چاہ رہا، لیکن جو اظہر مشوانی صاحب ہیں، یہ والا معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کو اصل تکلیف ان کی ہے۔ تو وہ جو 1602 بندے کہہ رہے ہیں ان کی عمران خان صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا جو اصل محاذ ہے یا ان کا جو کور ایریا ہے جہاں سے وہ بیٹھ کے ابھی تک عمران خان بنا ہوا ہے، وہ ان کا سوشل میڈیا ہے یا یہ جو ورچوئل ورلڈ یہ ہے۔ تو اس کے کچھ چیدہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر وہ زیر عتاب ہیں، اور عمران خان صاحب کو اصل تکلیف ان کی ہے۔ اظہر مشوانی صاحب کے متعلق دیکھیں، حساس ادارے جو ہیں نا وہ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حساس ادارے وہ ہیں جن کے سربراہان جو ہیں وہ پاکستان کی ملٹری سے ہوتے ہیں، جس طرح ISI ہے، MI ہے، یا اس طرح کے اور بھی کچھ 1-2 ہوں گے، وہ ہمیں میرے نالج میں نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا پبلک انٹریکشن اتنا نہیں ہوتا۔ FIU ہوتی ہے، پتہ نہیں اس طرح کے ان کے کئی نام ہوتے ہیں، CMI ہوتی ہے، اس طرح کر کے ان کے نام۔ بہرحال تو ان کا جن کا پبلک کے ساتھ ہلکا پھلکا انٹریکشن ہوتا ہے، ان میں سے جس کا زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے وہ ISI ہے، جس کا اس سے ذرا کم ہوتا ہے وہ MI ہے، باقیوں کا پبلک انٹریکشن بالکل نہیں ہوتا۔ تو باقی جو ہیں دوسرے جو حساس ادارے ہیں، سراغ رساں ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی جو کمانڈ ہوتی ہے وہ یا تو پولیس کے پاس ہوتی ہے، بلکہ موسٹلی پولیس کے پاس ہی ہوتی ہے۔ IB والے جو ہیں وہ کوئی یونیفارم وغیرہ نہیں پہنتے، اسی طرح اسپیشل برانچ دوسرے تیسرے CTD، تو لیکن ان کی جو کمانڈ ہے وہ پاکستان یا PSP سے ہوتی ہے۔ تو جو حساس ادارے ہیں، جو ISI ہے، MI ہے، اس طرح کے جو ادارے ہیں، وہ تو انکاری ہیں، 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر رہے ہیں کہ اظہر مشوانی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ ان سے جب آپ کے ہوتے ہیں تعلق واسطے، آپ جب ان سے رابطہ کرتے ہیں ادھر ادھر سے باں بوں پھڑ کے، تو انہوں نے تو 2 ٹوک الفاظ میں منع کر دیا ہے۔ یہ ان کا کلیم ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں، یا تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہو، کوئی کسی نے ان کو کسی کو پکڑتے ہوئے دیکھا ہو، اور آپ وہ پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے اور اکثر اوقات پتہ نہیں چلتا کہ جب اس طرح کے حساس ادارے کارروائی کرتے ہیں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ فرنٹ کے اوپر جو ہوتا ہے، جس طرح مطیع اللہ جان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مطیع اللہ جان صاحب کی گرفتاری بھی بڑی مزے کا وہ والا واقعہ ہے کہ کس بھونڈے انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر کلاس بھی لی گئی فیض صاحب کی اور پھر چھڑوایا بھی گیا ان کو۔ آپ کو اگر وہ مناظر یاد ہوں تو پولیس وردی میں ملبوس کچھ افراد بھی ساتھ ریڈ کرنے والوں میں شامل تھے جنہوں نے مطیع اللہ جان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ رضی دادا صاحب کو جب پکڑنے آئے تھے لوگ تو ان کو پکڑ کے سیدھا سادہ کپڑوں میں تھے تو سیدھا جو ہیں وہ ان کو لے گئے تھے۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگوں کے واقعات ہیں۔ تو وہ انڈر کور ہی ہمیشہ کام کرتے ہیں اس طرح کے ادارے جو ہوتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا، کچھ اور ادارے ہیں جن کی سربراہی جو ہے وہ پولیس والوں کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ ذرا سٹائل سے کہہ دیتے ہیں کہ جس کا مطلب آپ کو میسج کنوے ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ تھا ہے نہیں، اس طرح کی بھی بات ہو جاتی ہے، یعنی جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اسٹیٹ آرگنائزیشن کی تحویل میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ذمہ داران یہ کہتے ہیں کہ یہ کام خود PTI نے کیا ہے، کہ وہ انہوں نے اس کو غائب کر دیا ہے، کیونکہ کچھ اور لوگ بہرحال میری اطلاع کے مطابق جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں، جن کا ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کھل کے نام نہیں لے رہی۔ اور اظہر مشوانی صاحب کا میں بار بار یہ والی بات کرتا ہوں کہ ان کے مسائل کچھ اور طرح کے ہیں۔ ان کے مسائل جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ نہیں، فلور نمبر 4 وہ والے مسائل ہیں، اور وہ بڑے گھمبیر، بڑے قریب، بڑے کراہت انگیز قسم کے وہ جو عمران خان صاحب کی آڈیو آگئی تھی نا، اگر آپ کو یاد ہو، وہ 10 منٹ کی پھر 4 منٹ کی، وہ ایک خاتون کے ساتھ جس میں ان کو کک مارنے کا اعتراف کی، وہ کہ کہہ رہی ہیں خاتون جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، پوری ولگیرٹی والی جو گفتگو تھی، وہ والی سرگرمیوں میں بھی اظہر مشوانی صاحب کا نام ہے،
اظہر مشوانی صاحب کا مالی کرپشن میں بھی ان کا نام ہے. اظہر مشوانی صاحب کا ایک جو اصل جو ہے ان کا کام، وہ جس طرح میں نے آپ کو 2 نام گنوائے، جبران الیاس اور عائشہ بھٹا، اسی طرح اظہر مشوانی بھی، اور ایک اور پاکستان کا سیلف کلیمڈ، یا لوگ بھی ان کو شاید سمجھتے ہو، صحافی، ایک وہ ہے. یہ 4 بندے بیسیکلی ان کو مطلوب ہیں، اور عمران خان صاحب کی یہ بیک بون ہے. جبران ناصر تو پاکستان میں نہیں ہے، نہ وہ پاکستان نیشنل ہے. سوری، میں جبران جبران ناصر صاحب وہ ہمیں سنا ہوا ہے، منہ پہ وہ زیادہ نام ہے. جبران الیاس صاحب، جبران الیاس صاحب تو پاکستان نیشنل بھی نہیں ہے اور پاکستان میں بھی نہیں ہے. تو وہ باہر بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. پاکستان نے ان کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے، پاکستان کے اداروں نے ان کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن یہ جو کچھ لوگ ہیں، اور یہ اپنے جو ہے نا فواد چوہی صاحب، یہ ان کی ڈومین کے اندر یہ والے لوگ کام کرتے ہیں. عائشہ بھٹا، مشوانی، کوئی اور 2-4 اور بندے ہیں. اصل فساد ان کا کھڑا کیا ہوا ہے. یہ پاکستان کے اداروں کو ان کے اوپر رقیق حملے کر رہے ہیں اور ناجائز بھی کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑی سی کوئی دستور کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جو ہے وہ غلیظ قسم کا، بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا وہ والا چلا رہے ہیں، اور پاکستان کو وہ ایک طرح سے کمزور کرنے کی. کیونکہ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو فقیر ہے ٹیلنگز کے اس فورم سے ہم جب سے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہم پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار کے مخالف ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ بار بار کہتا تھا، اور تب سے کہہ رہا ہوں، کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے وجود کے لیے ضروری ہے. اور وہ کون سی فوج ضروری ہے؟ ایک پیشہ جس کو کہتے ہیں پروفیشنل آرمی، پیشہ ورانہ فوج، جس کے کوئی پولیٹیکل ڈیزائنز نہ ہو، جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہ ہو، جس کے چیف کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہ ہو. کیونکہ چیف کے ارد گرد ہی پاکستان کی فوج چل رہی ہوتی ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہوتی ہے. تو جب پاکستان کے آرمی چیف کے کوئی پولیٹیکل ڈیزائنز ہو جائیں، وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھ گیا ہو، تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. پاکستان میں جب بھی پاکستان کی فوج جو ہے وہ زیر اطاعت آئی، اس کے آرمی چیف کے جب وہ ہوتی تھی نا جا طلبی، یا اس کے جو پولیٹیکل ڈیزائنز ہوتے تھے، یا وہ اقتدار کی ہوس جو ہوتی تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کی فوج جو ہے وہ زیر اطاعت آئی ہے. ادروائز پاکستان کی فوج جب بھی پروفیشنلی اس نے معاملات کو ڈیل کیا ہے، اس کے اوپر تنقید نہیں ہوئی. تو لیکن عمران خان صاحب پاکستان کی فوج کو اپنے ان 4-5-10 لوگوں کے ذریعے اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. تو آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، وہ جلسہ پی ڈی ایم کے خلاف نہیں ہے. وہ جلسہ، اگر آپ ان کی جو سوشل میڈیا کے اوپر کمپین ہے وہ دیکھیں، وہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہے، وہ پاکستان کی پولیس کے خلاف ہے، یعنی کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ہے. وہ ریاستی ادارے جن کے بغیر کسی بھی ریاست کا قائم رہنا مشکل ہوتا ہے. تو ان کو مثال کے طور کے اوپر اس وقت انہوں نے پاکستان کی یا پنجاب پولیس کی، اسلام آباد پولیس کے پرسنالٹیز کو یا پرسنلز کو تصویریں جاری کر کے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو نہیں بخشنا، ان کو ہم نے رپورٹ کرنا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے اندر. تو جلسے میں بھی ان کے خطاب جو ہوں گے وہ ٹارگٹ اسی طرح کے ہی ہوں گے. تو عمران خان صاحب جو ہیں، میں جو شروع میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو اگر کوئی بندہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی سادگی ہے. عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ریاست اپنی پوری قوت کا زور لگا رہی ہے. عمران خان صاحب تا وقت یہ کہ عمران خان صاحب اپنی سیاست کا یا اپنا انداز سیاست یا اپنی سیاست کا قبلہ درست نہیں کرتے، سر، تب تک پاکستان کے ریاستی اداروں اور پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. یہ بات ذہن نشین کر لیں. اور یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے، اور کریک ڈاؤن میں جو ٹارگٹ ہے پاکستان کے اداروں کا، پولیس کا، حساس اداروں کا، وہ ٹارگٹ وہ والے لوگ ہیں جو ان کا سوشل میڈیا چلاتے ہیں، اور اس میں ایک نیگیٹو کمپین، بلکہ ایک زہر بھجی جو کمپین ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف وہ کر رہے ہیں. وہ ان کا ٹارگٹ ہے، وہ پکڑے جائیں گے، بچیں گے نہیں. یہ میں آپ کو بربنائے اطلاع یہ والی بات بتا رہا ہوں. نہ ان کو کوئی دندیال بچا سکے گا، نہ شندیال بچا سکے گا، نہ احسن، نہ کوئی مظہر یا مظاہر، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. تو یہ بات طے شدہ ہے، یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی رعایت نہیں ہے.
باقی اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی تو اس کی سادگی کے اوپر جو ہے وہ قربان ہی ہو جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جو جلسہ کر رہے ہیں، ان کا جو راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، بظاہر ایک غلط بات لگ رہی ہے، یہ کریک ڈاؤن ایک غلط بات لگ رہی ہے، لیکن یہ کس کے جواب میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور یہ اسی عمل کے جواب میں ایک رد عمل ہے جو اینٹی سٹیٹ رد عمل ہے، یہ اس کا رد عمل ہے۔ میں شاید یہ کوئی بہت پاپولر بات نہیں کر رہا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کی آڑ میں چھپ کے پاکستان کے وفاق اور پاکستان کی سالمیت کو انہوں نے داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ میں عمران خان صاحب کی حب الوطنی کے اوپر میں کوئی اگر حرف سوال نہ بھی اٹھاؤں تو ان کا جو انداز سیاست ہے وہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ ان کو سوچنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں سوچیں گے تو جتنا انہوں نے ابھی تک سرنڈر کیا ہے ان کو اس سے بھی زیادہ سرنڈر کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے وہ والی جو بات کی تھی لندن پلان والی، اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا ہے، اور وہ بات جو لندن پلان سے شروع ہوئی تھی یا سائفر سے شروع ہوئی تھی، لندن پلان پہ آئی کہ جی آصف منیر صاحب کو نوکری اس وجہ سے ملی تھی کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے، اور اب وہ کیا کہتے ہیں بلٹ پروف کھوکھا بنا کے خطاب کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ انہوں نے اس موقف سے لندن پلان سے وڈرا کیا، سرنڈر کیا۔ اگر وہ اسی طرح چلتے رہے کہ خوف کے عالم میں پھر کوئی اس طرح کی بات کی کہ اب وہ پولیس والوں کے اوپر آگے ہوئے ہیں، تو سر یہ بھی ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ میں چونکہ بات بہت سادہ نہیں تھی، بات جو ہے وہ پیچیدہ ہے، معاملہ ہی پیچیدہ ہے، تو عمران خان صاحب جمہوریت، دستور یا آئین یا ایک سیاسی گہما گہمی یا سیاسی سرگرمی کی آڑ میں ریاستی اداروں کے خلاف کمپین چلائے ہوئے ہیں، اور یہ ریاست جو ہے یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی کوئی ریاست برداشت نہیں کر سکتی۔ تو عمران خان صاحب کے لیے مشکل ٹائم ہے، مشکل وقت ہے۔ آج اگر وہ بڑا جلسہ کر لیتے ہیں، کوئی 10-20 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں بقول ان کے کہ ان کے اتنے تو لوگ ہوں گے، تاریخ کے ریکارڈ سارے ٹوٹ جائیں گے، تو پھر ان کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا سر۔ وہ چاہے ہٹلر بننا چاہیں، وہ مودی بننا چاہیں، وہ شودی بننا چاہیں، یا وہ کچھ اور کرنا چاہیں، پھر ان کا راستہ روکنا بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن اگر یہ کنٹینروں سے لوگ ڈر گئے، یا عمران خان صاحب کی وہ جو 1600 یا 2000 بندہ پکڑا گیا ہے اس سے ان کی پھونک نکل گئی، تو پھر یہ آپ وہ سمجھے کہ وہ اس کے اوپر ہے، سلائیڈ کے اوپر ہے، کھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔